फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसम मुनीर साहब के लिए है। दुश्मन हिंदुस्तान ने आजाद कश्मीर के 69 शहरियों पर बुज़दिलाना हमला किया तो आपने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। अफसोस इस शाहरग पर इस बार किसी दुश्मन का हाथ नहीं जिसकी वजह से वो ज़ख्मी हुई हो, बल्कि हम अपने ही बड़े हुए गंदे नाखूनों को अपनी शाहरग में पेवस्त कर चुके हैं कि आप एक एक करोड़ एक एक बंदा पकड़ने के लिए देने के लिए तैयार हैं। भाई ये इतनी अय्याशी कहाँ से हो रही है? एक लीडर को पकड़ने के लिए आप 1 करोड़ देने के लिए तैयार हैं। इतना पैसा आपके पास कहाँ गया? आप तो कहते हैं हमारे पास फंड्स नहीं है। और ये जनाब पीटीवी में पाकिस्तान के टैक्स के पैसों से पल रहे हैं। आप इनका अंदाजा लगाएं। ये नीचे जो तहरीर देखिएगा, इंशाअल्लाह गोली का जवाब गोली से देंगे, इस्लाम मरने नहीं दूंगा। कि वो इस तरह से नारा तकबीर और ये सारे नारे चल रहे हैं जैसे उन्होंने काफरों को मारना है। पिछले 70-80 सालों में इंडियन एस्टेब्लिशमेंट को यहाँ से मुंह की खानी पड़ी है। इंडियन एस्टेब्लिशमेंट को यहाँ कभी मौका नहीं मिला, क्योंकि कश्मीर के गयूर अवाम जो हैं वो ज़्यादातर अवाम पाकिस्तान के हक़ में रहे हैं। लेकिन ये यहाँ तक हम किस तरह पहुँच गए हैं, अब आप ये वीडियोज़ देखिएगा कि मुझे ये दुख होता है, दिल खून के आंसू होता है कि ये हम किस तरफ चल पड़े। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद चौधरी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नेशन टाइम्स। नाजरीन, इस वक्त इंतहाई अफसोसनाक मनाजर देखकर पाकिस्तान के और ख़ास तौर पे आज़ाद कश्मीर के हालात देखकर दिल खून के आंसू रोता है कि पाकिस्तान की शाहरग से लहू बह रहा है। अफसोस इस शाहरग पर इस बार किसी दुश्मन का हाथ नहीं जिसकी वजह से वो ज़ख्मी हुई हो, बल्कि हम अपने ही बड़े हुए गंदे नाखूनों को अपनी शाहरग में पेवस्त कर चुके हैं, जिसकी वजह से हमारी शाहरग में इन्फेक्शन फैल चुका है और उसमें लहू रस रहा है, खून बह रहा है, ज़ख़म हमने खुरचना शुरू कर दिए हुए हैं। देखने और समझने की चीज़ ये है कि अगर देखा जाए तो ये कहतो रजाल का ज़माना है। बिल्कुल देखें तो इस पूरे सिनेरियो में इन हालात व वाक़यात को सामने रख कर अगर हम थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएं कि समझ बूझ, सियासी बसीरत और बिल्कुल यानी कि हमें कहीं पे नज़र नहीं आती। बिल्कुल सियासी बसीरत से काम नहीं लिया जा रहा। और वो क़यादत, आप ज़ाहिरी बात है जब क़यादत जो है वो आवाम से ना आए, क़यादत अवामी वोटों से ना आए, अवामी हमायत से ना आए, तो ऐसी क़यादत जो है वो हमेशा से जो ब्यूरोक्रेसी की बैसाखियों पर और जो बंद कमरों से जो उनको कागज़ थमा दिए जाते हैं उस वहाँ से फ़ैसले होना शुरू हो जाएं। और ज़ाहिरी बात है ऐसी क़यादत को फिर जो है ब्यूरोक्रेसी, सिविल ब्यूरोक्रेसी हो या मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो, वो उनको अपने तौर पर फ़ैसले करवाते हैं। उनमें कोई आवाम का दुख दर्द या अवामी बसीरत या सियासी बसीरत नाम की कोई चीज़ तो नहीं होती। पाकिस्तान की जमातों की तक अगर देखा जाए कि यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, उन्हीं की ज़ाहिरी बात है वहाँ पे पिट्ठू और उन्हीं का साया जो है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर जो रियासत है वहाँ पे भी होता है। तो वहाँ के जो कठपुतलियाँ हैं वो ज़ाहिरी बात है उनमें कोई किसी फ़ैसला करने की पावर नहीं है, फ़ैसला करने का उनके पास कोई इख्तियार नहीं होता। यहाँ से उन्हें डिसीजन दे दिए जाते हैं और यहाँ की जो क़यादत है ज़ाहिरी बात है वो भी कोई अवाम में मकबूलियत नहीं रखती है, अवाम की तरफ से नहीं है। वो एक अपना बंदोबस्त फार्म 47 के तहत ये जिस तरह भी वो आए हैं उसी तरह से हैं। ज़ाहिरी बात है फिर जहाँ से फ़ैसले हों जिस तरह से हों, ब्यूरोक्रेसी जिस तरह से कहे उसी तरह से फ़ैसले किए जाते हैं। अक्ल, विजन, सियासी बसीरत बिल्कुल हमें कहीं भी इन पिछले अगर आप 72 घंटों में देखें तो कहीं भी नज़र नहीं आती कि सारी की सारी हुकूमतें, सारी जमातें आवाम के ख़िलाफ़ खड़ी हुई नज़र आती हैं। और यहाँ की जो जमातें हैं उनका तो ठीक है, लेकिन जो आज़ाद जम्मू कश्मीर की वहाँ की कश्मीर की जमात है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, वो भी आवाम के ख़िलाफ़ हमें बयानात देती हुई दिखाई देती है। अब इस पूरी सूरत हाल को अगर देखें कि ये मीटिंग खेला जा रहा है लेकिन कोई डिसीजन सामने नहीं आ रहा। इस वक्त जो कोटली में कुछ शहादतों की इतलात हैं, रिपोर्टिंग है, तसादम जो हुआ है, यकीन माने कि इंतहाई अफसोसनाक और दिल दुखा देने वाले मनाजर हैं। इस वक्त 9 जून का जो अवामी एक्शन कमेटी ने लॉन्ग मार्च का कहा था कि अगर हमारी डिमांड्स नहीं मानी जाती तो हम लॉन्ग मार्च करेंगे। अभी तक कश्मीर ऐसा लगता है कि कश्मीर की सारी यूथ जो है वो अवामी एक्शन कमेटी के कहने पर बाहर निकल आई है। लेकिन साथ ही साथ आप देखें कि आईजी आज़ाद कश्मीर जो हैं उनकी ये वीडियो ज़रा आप देखिएगा। इंशाअल्लाह गोली का जवाब गोली से देंगे, इस्लाम मरने नहीं दूंगा। कि वो इस तरह से नारा तकबीर और ये सारे नारे चल रहे हैं जैसे वो किसी काफिर फोर्स के
سامنے لڑنے کے لیے تیار ہیں اور جیسے انہوں نے کافروں کو مارنا ہے. اور دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ گولی کا مقابلے میں ہم گولی ماریں گے. بھئی آپ اپنے عوام کے سامنے ہیں. پولیس کا کام، فورسز کا کام عوام کے جان و مال کی حفاظت ہے. آپ جس طرح سے اشتعال دلوا رہے ہیں اپنے سامنے کھڑے ہوئے تمام سپاہیوں کو، یہ عوام کے سامنے آپ کے کس کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ عوام میں سے ہیں، عوام آپ میں سے ہیں، عوام مطالبے کرتے ہیں، عوام اپنے سیاسی حق کے لیے، اپنے حقوق کے لیے لانگ مارچز کرتے ہیں. یہ دنیا میں ہوتا ہے احتجاج. پرامن چیزیں رہنے دیں. تو آئی جی صاحب کا یہ رویہ ہے. اور ایک یہ سابقہ مبینہ طور پر ان کی ویڈیو ہے، یہ ذرا سماعت فرمائیے گا. میں 1000 کو بندہ مار دو ٹھیک ہو جائیں گے. کہ یہ یہاں پر جو ہے وہ کس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایک انٹرویو میں پوچھا گیا کہ بھئی کس طرح سے بہتر، آپ نے کہا پاکستان میں جو ہے 1000 بندہ مار دیں اور سب ٹھیک ہو جائے گا. مجھے نہیں معلوم یہ کب کی ویڈیو ہے، کہاں کی ہے، مبینہ طور پر انہی موصوف کی نظر آتی ہے. اگر اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ، اس ذہنیت کے ساتھ بیوروکریسی اور پولیس کا یہ رویہ اپنے عوام کے بارے میں ہوگا کہ بھئی اتنے بندے مار دیے جائیں تو ملک جو ہے ٹھیک ہو سکتا ہے، ریاست جو ٹھیک ہو سکتی ہے، آپ عوام کو ریاست کے مقابلے میں کھڑا کیوں کر رہے ہیں؟ اگر آپ یہ سچویشن جو ہے، آئی جی صاحب کے یہ بیانات جو ہیں انتہائی افسوسناک ہیں. کس طرح سے وہ اپنے پولیس والوں کو اس طرح ہلا شیری دے رہے ہیں کہ جیسے بالکل یہ ملیا میڈ کر دیں گے. جو مظفر آباد میں عوامی ایکشن کمیٹی یا کشمیر کے عوام آئیں گے، کیا یہ آپ ریاست کی خدمت کر رہے ہیں؟ آج یہ 2 دن کے لیے آپ اس کو ہینڈل نہیں کر پا رہے. آپ کے نروز اتنے کمزور ہو چکے ہیں، آپ اتنے انڈر پریشر ہو چکے ہیں کہ آپ اپنے عوام کے خلاف اپنی فورسز کو بھڑکا رہے ہیں، جبکہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ امن و امان کے لیے، آپ وہاں پہ پرامن رہنے کے لیے آپ اپنے عوام کا تحفظ کریں، ان کے جان و مال کا تحفظ کریں. لیکن آپ جس طرح کا رویہ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ خود دیکھیں کہ یہ کس طرح کا ہوگا. لیکن جب سیاسی قیادتیں جو ہیں نا، وہ ساری چیزوں کا حل ڈنڈا، طاقت اور گولی اور ان چیزوں کو دیکھیں گے تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ عوام جو ہے مشتعل ہوتے ہیں، عوام میں غم و غصہ ہوتا ہے. حکومت کا کام ہوتا ہے تحمل کا مظاہرہ کریں اور ہمیشہ لاجک کے ساتھ، عقل کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ فیصلے کریں. لیکن وہ تو خیر قحط و رجال کا زمانہ ہے ہمارے اس ملک میں، وہ قیادت تو رہی نہیں جو تحمل کا مظاہرہ، جو دور اندیشی کر سکے. اب دور اندیشی کی آپ اندازہ لگائیں کہ کہاں سے، کس طرح سے کیا فیصلے ہو رہے ہیں. ایز اے پاکستانی اور ایز اے صحافی جب یہ میں دیکھتا ہوں کہ آج سے کچھ سال پہلے تک جو ہمارا میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا جو ہے مقبوضہ جموں کشمیر جو انڈین قبضے میں ہے، ان کے جو رپورٹنگ دیکھتا تھا کہ ہر وقت ہڑتالیں ہیں، بازار بند پڑے ہیں، گولی چل رہی ہے، شیلنگ ہو رہی ہے، نعرے لگ رہے ہیں، اور انڈین جو ہیں وہ بالکل غدار اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہوتے تھے. وہی سچویشن جو ہے آج انڈین میڈیا، انفارچونیٹلی بڑے دکھ کی بات ہے کہ آج انڈین میڈیا اسی طرح سے رپورٹنگ کر رہا ہے. پچھلے 70-80 سالوں میں انڈین اسٹیبلشمنٹ کو یہاں سے منہ کی کھانی پڑی ہے. انڈین اسٹیبلشمنٹ کو یہاں کبھی موقع نہیں ملا، کیونکہ کشمیر کے غیور عوام جو ہیں وہ زیادہ تر عوام پاکستان کے حق میں رہے ہیں. لیکن یہ یہاں تک ہم کس طرح پہنچ گئے ہیں، اب آپ یہ ویڈیوز دیکھیے گا کہ مجھے یہ دکھ ہوتا ہے، دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ یہ ہم کس طرف چل پڑے ہیں. ایک تو پورے پاکستان میں انریسٹ ہے، بلوچستان، KPK، گلگت بلتستان، کشمیر، ہر جگہ پہ عوام کی باقی جو ہے عمومی صورتحال کو چھوڑ دیں کہ مہنگائی کس طرح ہے، عوام کا جینا حرام ہوا ہوا. کل بجٹ پیش ہونا ہے، عوام پر کون سا بوجھ لادا جائے گا، جس طرح گدھے پر بہت سارا بوجھ لاد دیا جاتا ہے. تو یہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن اب دیکھیں کہ جو کشمیری ڈائسپورا ہے، جو کشمیری وہاں پر اوورسیز ہیں، جو کشمیر سے یہاں گئے ہوئے ہیں، جو کہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں، ایک وقت ہوتا تھا کہ وہ ہندوستان کے خلاف ہندوستان کی ایمبیسی کے سامنے مظاہرے کر رہے ہوتے تھے اور ہندوستان کی ایمبیسی کے سامنے کھڑے ہو کے نعرے لگا رہے ہوتے تھے. لیکن آج یہ کس طرح سے اتنا 180 ڈگری کا ٹرن آیا ہے کہ آج انڈین ایمبیسی کے سامنے نہیں، بلکہ دکھ ہوتا ہے دیکھ کر کہ آج کشمیری ڈائسپورا اور وہ محب وطن جو ہیں، وہ کشمیری جو ہیں، وہ
آج 70 سالوں کے بعد جناب وہ پاکستان کی ایمبیسی کے سامنے حقوق مانگنے کے لیے کھڑے ہیں، اور پاکستانی ایمبیسی کے سامنے اس گولی چلنے پر اور یہ ساری چیزوں پر جو ہے وہ سوال اٹھا رہے ہیں۔ یہ ایک پاکستانی کے طور پر یا ایک رپورٹر کے طور پر، ایک صحافی کے طور پر یہ مناظر دیکھ کر بہت دکھ اور افسوس ہوتا ہے۔ لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ جب سیاسی قیادتیں جو ہیں اب بالکل دیکھنے کی ہمیں سمجھ ہونی چاہیے کہ یہ لانگ مارچ جو ہے اس کو تحمل کے ذریعے پرامن رکھتے ہوئے مطالبات جو ہیں یہ 38 مطالبے تھے، اس میں سے کون سا غیر آئینی اور غیر قانونی اور غیر اخلاقی مطالبہ تھا؟ مطالبے ہوئے تھے، اس میں باتیں ہیں، جو یہ 12 سیٹوں کی بات تھی اس پر بات چیت کی جا سکتی تھی، جو کہ اے جے کے والوں نے، جو عوامی ایکشن کمیٹی والوں نے یہ بات کہی بھی ہے کہ اس پر بہت سارے چیزیں ہو سکتی تھی کہ سیٹیں کم ہو سکتی ہیں، متناسب نمائندگی کے تحت یہ دیے جا سکتے ہیں، کس طرح سے چیزیں کیجیے۔ اب آپ دیکھیں، یہ مجھے نہیں معلوم کہ اگر ان کی کڑیاں لگائیں، ایک آپ کو معلوم ہوگا کہ حامد میر صاحب نے بھی ایک پروگرام کیا تھا کہ یہ باجوہ ڈاکٹرائن جو ہے اس کا شاید مبینہ طور پر کہیں نہ کہیں یہ حصہ تھا کہ جس طرح سے کشمیر، انڈین مقبوضہ کشمیر جو ہے وہاں پر جو ہے 370 جب مودی نے ختم کر کے اس کی خصوصی حیثیت ختم کی اور اپنا انڈیا کا حصہ بنا لیا، تو یہ شاید آوازیں اٹھنے لگی کہ پاکستان کے کشمیر کو بھی پاکستان کا حصہ بنا لینا چاہیے، اس کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دینا چاہیے، جبکہ یہ انٹرنیشنل کیس پاکستان کا یہ نہیں ہے۔ پاکستان کا انٹرنیشنل کیس یہ ہے کہ کشمیری جو ہے وہ اپنے ووٹ کے ذریعے، استصواب رائے کے ذریعے فیصلہ کریں کہ انہوں نے کس کے ساتھ جانا ہے یا الگ رہنا ہے۔ یہ پاکستان کا کیس رہا ہے پچھلے 80 سالوں سے، لیکن یہ سوچ جو ہے یہ باجوہ ڈاکٹرائن سے ہمیں نظر آتی ہے۔ اگر حامد میر صاحب کے آپ وہ پروگرام دیکھیں کہ باجوہ صاحب کیا چاہتے تھے، اور مودی کا آنا بھی یہاں پہ ٹھہر گیا تھا، اور پھر کیا اختلافات شروع ہوئے۔ لیکن اس میں دیکھیں کہ آج ہمارے کچھ صحافی بڑے دکھ کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ وہ جناب کس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں، اور جو پچھلے 4 سالوں سے پاکستانی عوام کے خلاف وہ یہی زبان استعمال کر رہے ہیں۔ وہی صحافی پچھلے 4 سال سے پاکستان کے عوام کو شر پسند، مکروہ، گھٹیا، بیوقوف، جاہل، کیڑے مکوڑے کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے، جو آج ابصار عالم صاحب، یہ ابصار عالم صاحب کی ایک تصویر دیکھیے، یہ اتنے مستقل مزاج ہیں، اتنے نظریاتی آدمی ہیں کہ یہ جناب اس خاندان کے نظریے سے، اس خاندان کی سوچ سے باہر نہیں نکل سکے جن کے ساتھ یہ سفر کر رہے ہیں۔ تو یہ بندہ جو کشمیری ڈائسپورا ہے، جو باہر اوورسیز کشمیری بیٹھے ہوئے ہیں، جن کا مطلب آپ دیکھیں کہ ان کی بڑی خدمات ہیں پاکستان کے لیے، انہوں نے پاکستان کے لیے بہت کام کیا ہے، ان کو یہ بھیک منگا، بے شرم اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ یار ان کو شرم نہیں آتی؟ یہ اتنے گرے ہوئے ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ جو زبان سے نکال رہے ہیں لفظ، اس کا کانسیکوینسز کیا ہوں گے، اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ انہوں نے کبھی تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، ان کی دور اندیشی بالکل مر چکی ہوئی ہے، ان کا ضمیر بالکل مر چکا ہوا ہے کہ یہ بالکل بھی اپنی ناک سے آگے سوچنے اور دیکھنے کی سکت نہیں رکھتے۔ یہ صرف وہی سوچتے ہیں جو شریف خاندان کے لیے بہتر ہے، یہ صرف وہی سوچتے ہیں جو وہاں سے لائن آتی ہے، یہ صرف وہی کہنے کے عادی ہیں جو انہیں رائے منڈ کے محلات سے کچھ کہا جائے۔ اب ایک یہ صاحب ہے، یہ صاحب ابھی آپ یہ بھی جناب مسلم لیگ نون کے بہت ملازمت، یعنی کہ بڑی دل جوئی سے، بڑی محبت کے ساتھ نہیں ملازمت کر رہے ہیں اور اس کو پیسے حلال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ جناب پی ٹی وی میں پاکستان کے ٹیکس کے پیسوں سے پل رہے ہیں۔ آپ ان کا اندازہ لگائیں، یہ نیچے جو تحریر دیکھیے گا کہ جموں کشمیر، آزاد کشمیر کی یہ بیوروکریسی کے فیصلے، یہ غبی قسم کا کون آدمی ہے جو یہ فیصلے کروا رہا ہے؟ یہ کون آدمی ہے جو عوام کے سامنے ان کو کھڑا کر رہا ہے؟ اب یہ دیکھیں کہ جناب یہ ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے کشمیر حکومت کی طرف سے کہ 4 لوگوں کا جو ہے، ان کے کوئی بھی جو بندہ ان کی اطلاع دے گا کہ یہ کہاں پر ہیں اور ان کے پکڑے جانے میں مدد کرے گا تو ان کو 1 کروڑ روپیہ دیا جائے گا۔ یہ کہاں کی عقل ہے؟ یہ کہاں کی بصیرت ہے؟ یہ کہاں کی سیاست ہے؟ یہ کہاں کی محب الوطنی ہے؟ یہ کہاں کا عوامی فیصلہ ہے کہ وہ آپ کے لوگ ہیں، جبکہ آپ کے وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے لوگ ہیں، ان کے ساتھ بات ہونی چاہیے۔ اور ایک آواز جو ہے، میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر صاحب کو میں اپریشیٹ کروں گا کہ ان کی ایک آواز ایسی آئی ہے جس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ یہاں سے ایسی ہی آوازیں جانے کی ضرورت تھی۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ غداری اور یہ ایجنٹ اور انڈین ایجنٹ اور فلاں ایجنٹ، یہ باتیں کرنا درست نہیں ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ وہ ہمارے لوگ ہیں، ان کے ساتھ بات ہو سکتی ہے، اپنے لوگوں کے ساتھ بات ہوتی ہے،
اور پھر حیرت نہ دیکھیں یہ جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا 1 کروڑ روپیہ، بھائی وہ عوامی ایکشن کمیٹی جو یہ چاہ رہی ہے کہ بھئی جو ایکسٹرا عوام پر بوجھ پڑ رہا ہے، جو ایکسٹرا آپ لوگوں کو یعنی کہ آپ کی عیاشیاں چل رہی ہیں ان کو ختم کیا جائے، اور آپ کے پاس اتنا پیسہ آ گیا کہ آپ 1 کروڑ ایک بندہ پکڑنے کے لیے دینے کے لیے تیار ہیں۔ بھئی اتنی عیاشی کہاں سے ہو رہی ہے کہ 1 کروڑ کے لیے ایک لیڈر کو پکڑنے کے لیے آپ 1 کروڑ دینے کے لیے تیار ہیں؟ اتنا پیسہ آپ کے پاس کہاں گیا؟ آپ تو کہتے ہیں ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں، آپ تو کہتے ہیں ہمارے خزانے خالی ہیں، آپ تو کہتے ہیں ہمیں پاکستان سپورٹ کرتا ہے۔ یہ بھی ایک ڈیبیٹ ہے، اس پوائنٹ پر میں بعد میں بات کروں گا کہ آپ دیکھیں کہ ایک اب حیرت ناک بات ہے یہ، بلکہ میں جو بات کر رہا تھا کہ یہ صاحب جو ہیں، یہ صحافی جو ہیں، یہ پاکستان کے ٹیکس پر پلنے والے چاپلوس قسم کے جو گھٹیا مطلب آپ دیکھیں کہ بیانیے بنانے میں سپورٹ کرتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب محب وطن اور ان کو جناب کروڑوں روپیہ کمانے کا موقع۔ یار شرم کرو، شرم کرو یار، شرم کرو، اس ملک میں تھوڑا رحم کریں، اس عوام پر کوئی رحم کریں۔ یہاں اتنی نفرتیں مت بڑھائیں، اتنی نفرتوں کی طرف اس قوم کو مت دھکیلیں۔ یہ آپ جیسے لوگوں کا بویا ہوا ہے کہ جو آج ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور یہ جو اس وقت رجیم ہے، جو اس وقت حکومت ہے، یہ کیا ماڈل ہے؟ آپ دیکھیں اس وقت جناب ہے شوکت رضا میر جو ہیں کل عدم عوامی ایکشن کمیٹی کے جو کور ممبر ہیں، ان کے گھر پر چھاپا مارا، یہ خبریں جو دیکھی ہیں، اور کہا گیا جی وہاں سے بھارتی کرنسی ملی ہے اور بہت اسلحہ ملا ہے اور بڑا ممنوع قسم کا لٹریچر ملا ہے۔ یار کون سا کانسیپٹ ہے یہ؟ آپ پورا ماڈل دیکھیں گے، ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہوا جب، تو وہاں پر جب پولیس گئی وہ ہو گیا جو بھی انہونی ہونی تھی، ظلم ہونا تھا۔ یہ جون ہی چل رہا ہے، پتہ نہیں یہ حکومتیں جون میں ایسا کیا پتہ نہیں پاکستان پر اترتا ہے۔ انہوں نے کہا جی وہاں پہ جو منہاج القرآن ہے ان کے تہہ خانوں سے بہت اسلحہ ملا ہے، یہ دہشت گردی کرنا چاہتے تھے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جب ٹی ایل پی کی قیادت کے گھر پہ چھاپا مارا، وہاں بھی بھارتی کرنسی ملی تھی ان کو، وہاں بھی اسلحہ ملا تھا، وہاں بھی ممنوع لٹریچر ملا تھا۔ اور آپ پھر دیکھیں جب زمان پارک پر پاکستان تحریک انصاف کے بانی جو ہیں ان کے گھر پر چھاپا مارا، وہاں پہ بھی اسلحہ ملا تھا اور وہاں بھی پتہ نہیں کیا کیا ممنوع چیزیں انہیں ملی تھی۔ اب شوکت رضا میر جو کہ آپ کو پتہ ہے اسٹیشنری کی اور کتابوں کی دکان ہے ان کے گھر پر چھاپا مارا، وہاں بھی بھارتی۔ یار ایک تو کامن سینس ہوتی ہے، یہ فورسز والے جو ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ شوکت رضا میر ہو یا کوئی بھی بھارتی ایجنٹ ہو، وہ اپنے گھر میں بھارتی کرنسی لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ عجیب بات ہے، کون سے عقل کی بات کریں؟ یہ ایک 5ویں کلاس کے بچے کو سمجھ آتی ہے کہ آپ کون سا گھنونا قسم کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ تصادم کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ اور صحافی عبدالقیوم کے بقول تصادم ہوا ہے، کوٹلی میں شہادتیں ہوئی ہیں۔ ایک ڈاکٹر احسن سلیم جو ینگ ڈاکٹر تھے ان کی شہادت ہوئی ہے، اور 4 لوگوں کی مبینہ طور پر ابھی تک رپورٹنگ جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کا آپ دیکھیں گے وہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب ایک چیز جو ہے وہ دیکھنے کی ہے کہ یہ جس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اس وقت، جو صورتحال ہے اس وقت، ابھی رپورٹڈلی چیزیں ہو رہی ہیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی نے مشروط طور پر پوز کرنے کا لانگ مارچ جو ہے اس کو انہوں نے کہا کہ قتل عام بند کر دیا جائے، ہم مشروط طور پر جو ہے لانگ مارچ کو، لیکن بہت سارے لوگ، بہت عوام آزاد کشمیر میں جو ہیں وہ نکلے ہوئے ہیں، کوٹلی، میرپور، مظفر آباد کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن کیا پلاننگز ہیں اداروں کی؟ کیا وہاں کی حکومت کیا چاہتی ہے؟ کیا وہاں پہ عقل اور بصیرت کے ساتھ کوئی فیصلے کرنے کی طرف بھی ان کو فروغ دے گا، ان کو ترغیب دے گا یا نہیں؟ یہ سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے۔ اور یہاں سے کوئی آواز ہمیں اٹھتی ہے، ہمارے پرائم منسٹر صاحب، کہ آپ کی شاہراہ پر اتنی بڑی یعنی کہ انریسٹ ہے، اتنا بڑا تصادم ہوا ہے، اتنا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، ہمارے وزیر اعظم صاحب کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ شہباز شریف صاحب، یہاں سے کیوں کوئی آواز نہیں اٹھ رہی؟ اب دیکھیں کہ شوکت رضا میر جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھئی انڈیا جو ہے وہ جب کشمیریوں کو مارتا ہے وہ تو سمجھ آتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، وہ کافر ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ جابر ہیں، وہ کشمیریوں کو مارتے ہیں تو وہ تو چلو سمجھ آتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو مسلمان ہیں اور آپ بھی مسلمان ہیں، آپ ہمیں کیوں مار رہے ہیں؟ کیا آپ مسلمان نہیں ہیں؟ آپ مسلمان ہیں۔ تو مطلب جب وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ جب انہوں نے 9 جون کے لانگ مارچ کا اعلان بھی کیا تھا تب انہوں نے واضح اور کیٹاگوریکلی انہوں نے یہ بات کی تھی کہ پاکستان اور پاکستان کے اداروں کے خلاف نہ ہم ہیں، نہ ہم کوئی بات کریں گے، نہ ہمارا ان کے ساتھ مسئلہ ہے۔ اب یہ صورتحال عوام کو دیکھنی پڑے گی۔ اب اس وقت یہ سچویشن جو ہے عوام کو یہ تحمل کے ساتھ یہ لوگوں کو نکلنا چاہیے۔ جس طرح
गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने स्टेटमेंट दी है, उसी तरह की स्टेटमेंट आनी चाहिए और यहाँ पर इस बढ़ती हुई आग के ऊपर कोई ना कोई पानी डालने का काम करे। यहाँ से जो क़यादत है उनको चाहिए कि पानी डालने का काम करे, क्योंकि इन फैसलों का, इन अनरेस्ट का कॉन्सिक्वेंसेस बहुत शदीद होंगे। क्योंकि नौजवान नस्ल, जो मैं मीडिया देख रहा हूँ, जितनी भी चीज़ें आ रही हैं सामने, मुख्तलिफ हमारे दोस्त वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं जो चीज़ें, वो आप देखें कि नौजवान नस्ल जो है वो किस तरह से एक हफ्ते के अंदर अंदर उनकी ज़हन साजी में कितनी तब्दीली आ रही है। अगर आप इस तरह का तसादुम, इस तरह की जबरी चीज़ें करेंगे तो वहाँ के लोग, आज जनजी का ज़माना है, वो बहुत जल्दी शिफ्ट करते हैं। जो उनके बाप दादा ने पाकिस्तान के हक़ में नारा लगाया था, जो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का एक नैरेटिव था, आप उनको उससे दूर करने की तरफ तो नहीं जा रहे। ये कौन कहाँ पे क्या फ़ैसले कर रहा है जिसकी वजह से पाकिस्तान में ये हालात हैं, ये देखने और सोचने और समझने की बातें हैं।